14वां बाब तकब्बुर। तकब्बुर का मतलब अपने आप को बड़ा और दूसरों को हकीर समझने के हैं। तकब्बुर अपने से कमतर लोगों पर खुद को बड़ा जताने से पैदा होता है, खवा नस्ब में या माल, इल्म, इबादत या इसके अलावा बात में हो। तकब्बुर की अलामत दूसरों को हकीर जानना, उतर कर चलना और ये चाहना है कि लोग आपकी ताज़ीम करें। इसका इलाज दो तरीके से मुमकिन है, एक अमूमी तरीका और एक तफसीली तरीका। अमूमी तरीके की भी दो किस्में हैं, इल्मी और अमली। इल्मी इलाज तकब्बुर के रज़ाइल पर मुश्तमिल अक़ली व तहरीरी दलाइल पर गौर करना है और अमली इलाज मुनकसिर मिजाज और खाकसार लोगों की सोहबत और इनके वाक़ात सुनना है। जबकि तफसीली तरीका ये है कि वो नफ्स के रज़ाइल पर गौर करे और ये समझे कि जिस चीज़ पर वो गुरूर कर रहा है, अगर वो माल है तो वो बहुत जल्द इससे ले लिया जाएगा। उसे इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि फजीलत चीज़ों से बेनियाज होने में है, न कि इनकी तलब में, क्योंकि किसी शय की तलब होने का मतलब इसका मोहताज होना है। इसी तरह अगर इल्म की वजह से तकब्बुर में मुब्तला है तो इससे पहले न जाने कितने लोग गुजर चुके हैं जो इल्म का खजाना थे। मजीद ये कि इल्म खुद तकब्बुर से रोकता है और अगर उसे अपनी अमल पर घुमंड है तो अमल को देखकर खुद को मुकम्मल तसव्वुर करना ये अपने आप में एक नुक्स है, न कि कमाल। तकब्बुर क्या है? हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अमर और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मरवा पहाड़ी पर एक दूसरे से मिले। वो बात करते हुए नीचे उतरे, फिर अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं बैठकर रोने लगे। दरियाफ्त किया गया, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करके कहने लगे, उन्होंने इनका दावा है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी किब्र होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मुंह के बल जहन्नम में डाल देगा। अल बैहक़ी। हज़रत अय्यास बिन सलमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी खुद को बहुत बेहतर समझता रहता है, यहाँ तक कि उसे सरकशों में लिख दिया जाता है, फिर उसे भी वही अज़ाब पहुँचता है जो इन सरकशों को पहुँचता है। सुनन अत-तिरमिज़ी वगैरह। लेकिन हदीस की इस्नाद में उमर बिन राशिद है और वो ज़ईफ़ है। सही मुस्लिम में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि आदमी ये चाहता है कि इसके कपड़े अच्छे हों और इसके जूते अच्छे हों, तो क्या ये भी तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर तो ये है कि आदमी हक को मुस्तरद कर दे और लोगों को हकीर जाने। हज़रत अबू हुरैरा व अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, इज़्ज़त मेरा इज़ार है और किब्रियाई मेरी चादर। जिसने इनको मुझसे छीनना चाहा, मैं उसे अज़ाब में मुब्तला कर दूंगा। इमाम खत्ताबी फरमाते हैं कि इस जुमले का मतलब ये है कि किब्रियाई और अज़मत दोनों अल्लाह की खास सिफ़ात हैं। इन सिफ़ात में कोई इसका शरीक नहीं हो सकता और किसी भी मखलूक के लिए इन सिफ़ात को इख्तियार करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मखलूक की सिफ़त तवाज़ु और आजिज़ी है। चादर और इज़ार की मिसाल के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहा है कि जिस तरह कोई भी इंसान अपनी चादर और इज़ार में किसी को शरीक नहीं करता, इसी तरह मेरी किब्रियाई और अज़मत में किसी मखलूक की
شرکت نہیں ہو سکتی۔ واللہ عالم۔ اس قول کے متعلق کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خطابی کا کہنا ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اول یہ کہ اس سے مراد کفر کا غرور ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل جنت میں داخلے سے قبل جنتیوں کے دل سے تکبر کو نکال دے گا۔ لوگوں کو حقیر جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ لوگ ایک شخص کی خوب بڑھا چڑھا کر تعریفیں کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم تو ایسے اور ایسے ہو، اور وہ خاموش بیٹھ کر سنتا رہتا ہے اور دل ہی دل میں یہ تصور کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ایک شخص خوب اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے، وہ اپنی چال نہیں چلتا بلکہ گھمنڈ کی وجہ سے ایسے چلتا ہے۔ 15واں باب فخر۔ فخر اپنے آپ سے محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان جس شے سے محبت کرتا ہے اس کی خامیاں اسے نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے، بلکہ وہ اسے ہر اعتبار سے مکمل سمجھتا ہے۔ فخر کے نتائج میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ اس چیز سے نفرت کی جانب لے جاتی ہے جو پہل فخر کا سبب بنی ہے، کیونکہ کسی معاملے میں اپنے آپ پر فخر کرنے والا شخص پھر اس چیز میں خود کو آگے بڑھانے کی کوشش ترک کر دیتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کے اندر خامیاں اور نقص تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ فخر کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو جانے، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ دوسروں سے اپنے عیوب اور برائیوں کے متعلق دریافت کرے، اور اپنے سے پہلے لوگوں کے احوال اور جس چیز پر اسے فخر ہے اس پر غور کرے۔ چنانچہ اگر ایک عالم کو اپنے علم پر فخر ہے تو وہ علماء کی سیرت اور ان کے زہد و تقوی کا مطالعہ کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو وہ اپنے آپ پر فخر کرنا چھوڑ دے گا۔ ہمارے اسلاف کی صلاحیتوں اور کارناموں کو جاننے کے بعد کون اپنی قابلیتوں پر ناز کر سکتا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد تھی۔ مشہور تابعی حضرت قہمس بن حسن بصری رحمۃ اللہ ہر روز 3 مرتبہ مکمل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان تیمی رحمۃ اللہ نے 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو پر فجر کی نماز پڑھی ہے۔ جو انسان اسلاف کی تاریخ کو پڑھے گا وہ ان کے مقابلے میں خود کو اس حال میں پائے گا گویا کہ اس کے پاس 1 دینار ہے جس پر وہ اتراتا پھرتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جن کے پاس لاکھوں دینار ہے۔ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ فخر انسان کو اپنی قدر و قیمت کو پہچاننے سے محروم کر دیتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ انسان کا اپنے آپ پر ناز اور فخر کرنا اس کی ذہنی صلاحیتوں کے لیے کسی دشمن سے کم نہیں، اور فخر کرنا اس کی خوبیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ سامعین، جو یہاں پر حضرت سلمان تیمی رحمۃ اللہ 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو پر فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ محل نظر ہے۔ 40 سال بالکل سونا ہی ترک کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی کئی ائمہ کی طرف اس جیسی باتیں منسوب ہے، تو لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ 40 سال تک نیند آرام سے چھٹکارا پانا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ 16واں باب ریا۔ جو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی طور پر پہچان لیتا ہے اس کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ریاکاری تبھی پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی معرفت میں کمی رہ جاتی ہے، جب اللہ کی عظمت اور کبریائی دل میں نہیں اترتی
اور جب دل کے اندر لوگوں سے اپنے قصیدے اور تعریفیں سننے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد کے مختلف درجات ہیں۔ بعض افراد کا مقصد صرف اور صرف انسانوں سے تعریف سننا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد اللہ کی خوشنودی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی ستائش بھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کی تعریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تاہم جب انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر بھی تعریف پانے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایسی آفت ہے جو اعمال صالح کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس مرض کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اس کی خوشنودی اور رضا بن جاتی ہے۔ وہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو معبود برحق کا ایک حقیر بندہ تصور کرتا ہے جسے لوگوں کی تعریف سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ وہ اجر کا مستحق تبھی قرار پائے گا جب اس کے عمل میں اخلاص ہوگا، لہذا وہ بلا وجہ کی تھکان سے خود کو دور رکھتا ہے۔ نیز وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ریاکاری کی سزا انتہائی سخت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک شخص بہادری کی وجہ سے قتال کرتا ہے یا غیرت و حمیت یا پھر ریا کی وجہ سے جنگ میں لڑتا ہے؟ ان میں سے کون سا قتال فی سبیل اللہ سمجھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس غرض سے قتال کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ناطل الشامی نے ان سے کہا، شیخ ہمیں کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے شہادت کی موت پائی، اس کو لایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو گنائے گا، وہ ان سب کو تسلیم کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا، تو کیا عمل لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں قتال کیا حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے قتل ہوا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے تیری رضا کی خاطر علم سیکھا اور اسے سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو تجھے کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے بڑی وسعتوں سے نوازا ہوگا اور ہر قسم کی دولت عطا کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا، تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے تیری رضا کی خاطر ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ کہے گا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو نے اس لیے ایسا کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں،
تو تجھے کہا جا چکا، لہذا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ حاشیہ صحیح مسلم طبعات میں قائل الشامی ہے جو کہ غلط ہے، صحیح نام ناطل الشامی ہے۔ امام نبی نے صحیح مسلم کی شرح میں تحریر کیا ہے، ناطل بن قیس الحزمی الشامی نام ہے، فلسطین سے تعلق ہے، ان کے والد صحابی تھے اور ناطل اپنی قوم کے بڑے تھے۔ اس حدیث کے سلسلے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ جہاد کی فضیلت میں جو باتیں وارد ہوئی ہیں وہ اس کے لیے ہیں جس کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہو۔ اسی طرز پر علماء اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والوں کی ستائش بھی اسی بات پر محمول ہے کہ ان کے اعمال میں اخلاص اور للہیت ہو۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں سب سے بہتر شریک ہوں، تو جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اس عمل سے بری ہوں، اور وہ عمل اسی کے لیے ہوگا جس کو اس نے شریک کیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت محمد بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا، ریا، دکھاوا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا، جاؤ ان کے پاس جن کو تم دنیا میں دکھایا کرتے تھے اور دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں کوئی بدلہ ملتا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بندہ اپنے اور دیگر بندوں کے درمیان تعلق کو مسلسل استوار کرتا رہتا ہے اور اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو بگاڑتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے درمیان کے تعلق کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک ذات کی رضا کے لیے کام کرنا متعدد لوگوں کی رضا کے لیے کام کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر اس ذات اللہ کے لیے اعمال کرتے ہو تو بقیہ تمام چہرے تمہاری جانب مائل ہو جائیں گے، اور اگر اللہ سے تعلق کو برباد کرتے ہو تو دیگر تمام چہرے تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ حاشیہ عن طریق احمد بن حنبل عن علی بن عیاش عن محمد بن مطرف عن ابی حازم، انہوں نے فرمایا، جو بندہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے تعلق کو بہتر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دیگر بندوں کے درمیان تعلق کو بہتر کر دیتا ہے، اور جو بندہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے تعلق کو خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے تعلق کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک ذات کی رضا کے لیے عمل کرنا دیگر تمام ذاتوں کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے سے آسان ہے۔ بے شک جب تم اللہ کے لیے عمل کرو گے تو تمام چہرے تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے، اور جب تم اپنے اور اس اللہ کی ذات کے تعلق کو خراب کرو گے تو تمام چہرے تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابن توبہ ابو جعفر عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو بکر الادمی القاری رحمہ اللہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور مجھے بہت سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ میں نے دریافت کیا، آپ کی عبادت میں گزری ان راتوں عبادات تلاوتوں کا کیا ہوا؟ کہا، وہی تو میرے لیے سب سے زیادہ سخت نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ وہ سب میں نے دنیا کے لیے کیا۔ میں نے پوچھا، تو معاملہ کیا رہا؟ کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، میں نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ 80 برس کی عمر کو پہنچنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ 17واں باب، زیادہ سوچنا۔
بھولی بصری باتوں کو تازہ کرنے اور مستقبل کے مفادات کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر یہ فکر اور سوچ مذکورہ ناحیے سے ثمر آور نہ ہو تو ایسی فکر مضر ثابت ہوتی ہے، اور اگر یہی سوچ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو جسم کو گلا دیتی ہے۔ وقارات کا قول ہے کہ اہل علم و دانش کو چاہیے کہ بسا اوقات سوچنا ترک کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جسموں کو گلا دے۔ میں کہتا ہوں اہل خرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ فکر سے خالی ہوں، البتہ یہ فکر اس سلسلے میں ہو جو ممکن الحصول ہو، لیکن اگر کوئی عام انسان خلیفہ بننے یا امام ابو حنیفہ اور شافعی رحمہم اللہ جیسا علم پانے کے بارے میں سوچنے لگے، یا یہ کہ وہ بشر الحافی اور معروف الکرخی رحمہم اللہ جیسا زاہد بن جائے، یا اسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسی دولت حاصل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسے افکار انسان کو کھا جاتے ہیں، خصوصاً اگر وہ محض سوچنے پر قناعت کرتا ہے اور اپنی مراد کو پانے کے لیے تگ و دو کرنے کے بجائے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسان کو وہیں تک سوچنا چاہیے جہاں تک اس کی رسائی ممکن ہو، اور اسی چیز کی طلب دل میں پالنی چاہیے جس میں اس کے لیے خیر ہو۔ اسی طرح اسے شر کے خلاف اپنی جدوجہد کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ متعدد عاصی اور گناہگار بندوں کے دل میں جب اپنی عاقبت کی فکر لاحق ہوتی تو انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور کتنے ہی بادشاہوں نے جب دنیا کے محض ایک دھوکے کا سامان ہونے پر غور کیا تو انہوں نے ترک دنیا کی راہ اپنا لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور قلب و تفکر کے ساتھ ادا کی گئی 2 رکعت نماز غافل دل کے ساتھ پوری رات قیام کرنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا تفکر اور غور و فکر۔ حاشیہ کتاب الزہد از ابن المبارک، کہ ان سے پوچھا گیا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کون سا عمل اکثر کیا کرتے تھے؟ فرمایا تفکر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک رات اپنے گھر میں فجر تک قیام کیا، پھر فرمانے لگے، جہنمی لوگ بھیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلسل میرے سامنے صبح تک پیش کیے جاتے رہے۔ بعض حکماء کا قول ہے، غور و فکر نہ کرنا اندھا بنا دیتا ہے۔